बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अहमद और आप रमज़ान की पॉडकास्ट मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज की रात या आज का दिन या कहें आज की रात अफजल तरीन रातों में से एक है। आज लैलतुल कद्र की रात है और जिसको हज़ार रातों में से एक अहम तरीन रात का दर्जा भी दिया गया है। इस रात को लैलतुल कद्र क्यों कहा जाता है, ये हमारे साथ डॉक्टर इम्तियाज़ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, जैसा कि आज लैलतुल कद्र है, हज़ार रातों में से एक अहम तरीन और बहुत खूबसूरत रात है। अल्लाह पाक ने इस रात को अहम तरीन रात और दर्जे पे बहुत आला दर्जे पे फाइज किया गया है। सबसे पहले तो लैलतुल कद्र है क्या, इसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करिएगा। जी थैंक यू सो मच अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक लैलतुल कद्र है क्या, कुरान मजीद में पूरी सूरा है अच्छा, जिसको सूरतुल कद्र कहते हैं और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। अब लैलतुल कद्र है क्या का जवाब अगर इसी आयत को हम देख लें, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि कुरान मुकद्दस को हमने लैलतुल कद्र में नाज़िल किया है, तो जवाब हमारा मुकम्मल है कि इस रात के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाज़िल किया है। ठीक है। और फिर आगे चल के वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र है क्या। अच्छा, खुदी का खुदी कह दी। देखे ना, हम तो अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं जिस तरह आपने क्वेश्चन किया है कि लैलतुल कद्र क्या है। अल्लाह पाक ने अल्लाह भी कह रहा है कि तुम्हें क्या पता कि लैलतुल कद्र क्या है। अब फिर उसका आंसर खुद ही दिया, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल कद्र वो है कि जो 1000 महीने से बेहतर है। एक तरफ 1000 महीने हों, उसके शब व रोज हों, और एक तरफ ये एक रात हो, तो ये उन 1000 महीनों से बरतरी ले जा रही है। अब अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो कद्र कहते हैं, कद्र के बेशुमार मीनिंग जो है मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। मैं यहाँ पे एक दो माना जो है वो बयान करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। एक इसका माना जो है कद्र का कद्र मंजिलत है। अच्छा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि हमने इसको लैलतुल कद्र में, कुरान करीम को लैलतुल कद्र में नाज़िल किया है। तो ये जो कद्र है इसका मतलब है कद्र मंजिलत, यानी ये वो इज्जत और शरफ और बरतरी वाली अजीम रात है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाज़िल किया, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको कहा कि ये 1000 महीनों से बेहतर है, जिसके बारे में खालिक खुद कह रहा है तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह, कि इसके अंदर रूहुल अमीन आते हैं और साथ फरिश्ते नाज़िल होते हैं। फरिश्ते भी इस रात के अंदर नाज़िल हो रहे हैं, तो ये कद्र है। अब दूसरा माना, यानी इतनी ये इसकी अजमत है कि एक तो इसका ताल्लुक कुरान के साथ है, एक इसका ताल्लुक जो है वो बन रहा है कि 1000 महीनों से बेहतर है, और दूसरा इसका ताल्लुक बन रहा है कि इसके अंदर फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। अच्छा। अब देखें एक और माना है इसका एक कद्र का माना है कि तंगी। अब देखें तंगी का जब हम कहते हैं कि इसका मतलब तंगी है, मुफस्सिरीन ने जब इसका माना लिखा ना कि इसका मतलब तंगी है, तो हमने ये बात की कि अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं इसी सूरत के अंदर। तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, कि इसमें मलाइका भी नाज़िल हो रहे हैं, रूहुल अमीन भी नाज़िल हो रहे हैं, रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नाज़िल हो रहे हैं। तो वो कितनी कसरत से नाज़िल होते हैं, इतनी कसरत से नाज़िल होते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। इतनी कसीर तादाद में फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है कि ज़मीन तंग पड़ रही है। तो ये दो मीनिंग मैं ये समझता हूँ कि बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस के लिए, कि एक इसका मतलब कद्र मंज़िलत और दूसरा तंगी है। और तंगी की बात करते हैं तो इस तरह से कि फरिश्ते जब नाज़िल होते हैं इतनी कसरत से नाज़िल होते हैं कि ज़मीन जो है वो तंग पड़। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस रात के अंदर फरिश्तों के नुज़ूल की क्या हिकमत है। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को क्यों इस रात में, मतलब इस रात क्यों भेज रहे हैं अल्लाह पाक फरिश्तों को। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है अहमद आपका, कि अल्लाह ने फरिश्ते क्यों आ रहे हैं। यानी यहाँ तक बात हमने की कि जमीन तंग पड़ रही है,
تو یہ آنے کی وجہ کیا ہے, اس میں حکمت اللہ رب العالمین نے کیا رکھی ہے. بے شمار حکمتیں جو ہیں وہ مفسرین نے لکھی ہیں. یہاں ایک دو حکمت جو ہے اگر میں عرض کرنا چاہوں تو پہلی حکمت یہ ہے کہ فرشتے جو آ رہے ہیں وہ انسان کی عبادت کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا, یعنی انسان جو ہے جس کے بارے میں خود جب ہم پہلے بھی اس کے اوپر بہت ساری بات کر چکے ہیں, پچھلے ایپیسوڈز میں ہم یہ بات کر چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا تو جب یہ کہا اس کا ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم اس کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں, تو فرشتوں نے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اس کو بنائے, یہ تو فساد کرے گا, یہ تو دنگا کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا. پوری ایک لسٹ جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے سامنے رکھ دی کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی. تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. آج مالک فرشتوں کو بھیج کے بتانا یہ چاہ رہا ہے جو میں اس وقت تجھے کہا تھا, آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, جا کے دیکھو تو صحیح کہ میرے انسان میرے بندے جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ ان کی عبادت کو دیکھنے آ رہے ہیں. اچھا سر, جیسے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا, انسانوں کو پیدا کیا, تو فرشتے تو خود اللہ پاک کی 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں, حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, تو پھر انسانوں کی عبادت دیکھنے کی کیوں آ رہے ہیں؟ بہت زبردست کہ فرشتے جو ہیں وہ خود بڑے عبادت گزار ہیں, کوئی تسبیح پہ لگا ہوا ہے, اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو وہ اللہ اللہ ہی کہتا رہتا ہے, کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہی ہے, یعنی وہ خود بہت بڑے جو ہے وہ تسبیح دان ہیں. وہ بہت, یہی انہوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم کافی ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے, ہم تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے بہت ہیں, اور وہ کر رہے ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ وہ پھر انسانوں کی کون سی چیز کو دیکھنے آ رہے ہیں, تو انسانوں کی جس عبادت کو وہ دیکھنے آ رہے ہیں وہ ان میں نہیں ہے. آج کی رات کوئی اللہ کی خشیت میں, اللہ کے خوف میں انسان کی آنکھ سے اگر آنسو نکلتا ہے تو وہ فرشتے کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اچھا, فرشتے کے پاس یہ دولت نہیں ہے کہ وہ بھوک پیاس برداشت کرے, یہ دولت اس کے پاس نہیں ہے, یہ انسان کے پاس ہے. اور پھر فرشتے کے پاس یہ دولت نہیں ہے کہ فرشتہ جو ہے, انسان جس طرح سے اپنے آپ اپنا پیٹ کاٹتا رہتا ہے, اپنے ضروریات کو محدود کرتا ہے, اپنی چیزوں کو کنٹرول میں رکھ کے دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے, یہ فرشتے کے پاس یہ دولت نہیں ہے, یہ صرف انسان کے پاس ہے. اور آج کی رات مالک اس کو بھیجتا ہے, جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح, اس بندے کی زیارت کر کے آؤ کہ جس نے اپنے بیٹے کی ضروریات کو بھی پسے پشت ڈال کے ایک غریب کی مدد کی تھی. اس شخص کی زیارت کرو جا کر کے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو رہا ہے, اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں, بتانے والے کو بھی نہیں دیکھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ہوا اس نے, لیکن وہ تب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نہیں یعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو آج اس کو جا کے دیکھو جو آپ نے عبادت کی بات کی نا, کہ وہ خود بہت بڑے عبادت گزار ہیں, لیکن یہ عبادت ان کے پاس نہیں ہے. تو یہی عبادت دیکھنے کے لیے وہ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو یہاں پہ بھیجا. اچھا سر, آپ نے اتنا اچھا اس کو ایکسپلین کیا, ذرا یہ بتائیے گا کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے, باقی راتوں سے فضیلت کیا ہے, اہمیت کیا ہے, تو کیا درجہ دیا گیا ہے اس کی اہمیت؟ جس طرح ہم نے بھی قرآن کریم کے حوالے سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے یہ بہتر ہے. اچھا سر, آپ نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر ہے, تو مطلب اگر ہم اس رات کو عبادت کرتے ہیں کثرت سے, تو اگلے تمام جو 1000 مہینے آ رہے ہیں, کیا ہماری عبادت جو ہے وہ معاف ہو جائے گی, ہم عبادت نہیں کریں, ایکول ہو جائے گا؟ دیکھیں احمد, پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کا ثواب بڑھ کیوں جا رہا ہے. پہلے ہم اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر میں آپ کے اس کوشچن کی طرف بھی آ رہا ہوں کہ اس کا ثواب کیوں بڑھ رہا ہے. اچھا, مطلب رات تو وہی ہے, اتنا ہی ٹائم ہے جتنا پہلے, یا 1 منٹ زیادہ ہے یا 1 منٹ کم ہے. یہی ہے نا, پچھلی رات جو گزری ہے, یہ 26 والی جو رات گزری ہے, تو اس کا بھی 1 منٹ کم ہے یا زیادہ ہو رہا ہے آگے. تو یہی کچھ چل رہا ہے نا ایک روٹین میں آگے بھی. یعنی رمضان کی ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے, کبھی موسم سرما میں جا رہا ہے, کبھی گرما میں آ رہا ہے, تو یہی ہوتا ہے. تو
اب یہ اس کے اندر باقی راتوں کی بنسبت اس میں کیوں زیادہ ثواب ہے؟ بات سمپل سی ہے کہ جب نسبت بدلتی ہے نا تو اس کے اندر اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا. نسبت ہوئی بیت المقدس کی، ثواب بڑھ گیا. بیٹھے ہم عبادت ہم یہاں بھی کرتے ہیں. ابھی جس طرح آپ نے نماز پڑھی ہے، یہی نماز آپ مسجد میں پڑھیں، نسبت چینج ہوئی کہ نہیں؟ بالکل. یہاں تو ایک نماز کا ثواب ہے، وہاں آپ گئے مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھی 27 کو مل گیا. نسبت ہوئی نا. بالکل. یہی نسبت آپ بیت اللہ میں چلے گئے، اللہ ہمیں ہم سب کو لے جائے. آمین آمین آمین. تو وہاں پہ گئے تو 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے. اچھا. تو نسبت چینج ہو رہی ہے. یہاں نسبت پہلے ہم نے جس طرح کہا کہ اس رات میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اس رات میں اللہ قرآن کو نازل کر رہا ہے جو کوڈ آف لائف ہے. ہر چیز جس کے اندر موجود ہے. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کی صدائیں جس میں ہیں، جس میں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہے، ہر چیز کا بیان جس کے اندر ہے. تو جب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ہر چیز موجود ہے، اور پھر اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ اتنے فرشتے کثرت سے آ رہے ہیں کہ ہر فرشتہ اس طریقے سے زمین پہ آ رہا ہے کہ زمین بھی ان فرشتوں کی اتنی کثیر تعداد سے تنگ پڑ رہی ہے. تو پھر یقیناً ہمیں اس سوال کا جواب مل رہا ہے کہ جب نسبت ہوتی ہے تو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. یہاں تک آپ کی بات اس سوال کی طرف ہم آتے ہیں جو آپ نے کہا کہ یہ جو یعنی باقی جو مہینے کی عبادت، باقی جو پھر عبادت ہیں، جب ایک یعنی 1,000 مہینہ ہم نے اپنے کھاتے میں لکھوا لیا تو بات سمپل سی یہ ہے کہ جہاں تک فرائض، یہ تو نوافل ہے، یہ تو نفل ہے. مکلف آپ، میں، ہمارے آڈینس یا ہمارے سننے والے جو مکلف ہیں جس چیز کے، وہ فرض ہے جو ہر ایک کو اس کا حساب دینا ہے. اس نے اور اس کے بارے میں تو پوچھ گچھ ہونی ہے. فرض اب ظاہر ہے اس کا ٹائم ہی نہیں آیا ابھی. ہم پہلے ہی اس کو لگا کے بیٹھے ہیں جی وہ تو ہو گیا. تو وہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو مکلف ابھی ہم اس کے ہوئے ہی نہیں. اب ہم اس کے مکلف جب ہوں گے، جس ٹائم پہ ہوں گے، اسی کے مطابق اس کو ہمیں پرفارم کرنا ہے. اچھا سر، آپ نے ماشاءاللہ اتنا اس کا اجر و ثواب بیان کیا، تو کیا اس رات میں کہیں گناہ کا بھی کوئی ذکر ہے؟ گناہ کا بھی اتنا ہی درجہ ہے جتنا اس کی عبادت کا درجہ ہے؟ ہاں جی، یہاں تک ہم نے اجر و ثواب کی بات کی ہے کہ اس میں 1000 مہینے سے بھی افضل ہے. تو یقیناً اس رات کے اندر اگر کوئی بدقسمت، قسمت کی باتیں کہ اللہ نے اتنی یعنی اس کی رحمتیں برس رہی ہیں، اتنا کچھ اس کے اوپر عنایت و لطف و عنایت کے برسات ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے یہ اس سے محروم ہو رہا ہے. اور محروم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اور زیادہ جو ہے وہ غلط کاموں میں لگا ہوا ہے. تو یقیناً اس کا گناہ بھی اتنا ہی ہوگا. اب گناہ کیوں ہوگا؟ کوشچن یہ ہے جی کہ اس کا گناہ، یعنی میں اگر کہوں کہ اس کا گناہ یعنی وہ ڈبل ہو جاتا ہے. گناہ باقی راتوں کی نسبت اس میں گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو وہ گناہ اس لیے بڑھ جاتا ہے، اس کا آنسر یہ ہے کہ اس لیے اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایک تو ہم نے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے ویسٹ کر دیا. اس کو جو ہے نا اس کی قدر نہیں کی. اس کی اپنی ایک عظمت تھی، لیلۃ القدر قدر والی عظمت والی رات تھی. تو ہمیں یعنی اس کی قدر کرنی تھی، اس کو دیکھنا تھا. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ امام رازی نے یہ بات لکھی ہے. اچھا. بہت بڑے اسکالرز مفسرین میں سے سب بہت ٹاپ پہ بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اس کی قدر نہیں کی. گناہ ایک تو اس کا گناہ کرنا تھا، وہ تو گناہ کر لیا اس نے. عام رات میں بھی اس نے اگر اس کی عادت ہے تو وہ کر رہا ہے، لیکن یہاں ایک اس نے گناہ کیا اور ایک دوسری اس نے غلطی یہ کی کہ اس کی جو قدر و منزلت تھی اس کو ٹھیس پہنچائی.
تو اس وجہ سے اس کا گناہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے. تو آج اپنے دامن کو کھول کے بیٹھ جائے مالک کے سامنے. مالک وہاں اتنے پردے ڈالے ہوئے ہیں، فرشتوں تک کو ابھی تک نہیں بتایا ہوا، تو آج ایسا پردہ اور ڈال دے کہ قیامت میں بھی میرے گناہ نظر نہ آئے. انشاءاللہ. یہی میرا ایک پیغام ہے. بہت شکریہ جی، بہت زبردست. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو آج کی رات میں عبادت کرنے کی توفیق دے. مجھے اور ڈاکٹر امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.